बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 9 अक्टूबर है। इस वीडियो में ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वुस्ता में जो सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है उसको अगर बगौर जायज़ा लें तो अब ये लड़ाई एक ख़ित्ते की बड़ी लड़ाई में तब्दील होने के आसार पैदा होना शुरू हो गए हैं। जो एस्केलेशन है अमरीका की जानिब से एक अहम बयान उसके बाद शुरू हुई, उसके जवाब में हिज़्बुल्लाह और इस इलाके में, इस ख़ित्ते के मुख्तलिफ़ ममालिक में जो दीगर इस्लामी तंजीमें हैं उनकी जानिब से जो वार्निंग्स जारी की जा रही हैं। ईरान उनको बैक करता है। ईरान ऑफिशियली बैक नहीं कर रहा, लेकिन जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें किस किस्म की वार्निंग्स हैं, क्यों ये कहा जा रहा है कि अब कोई रेड लाइन बाकी नहीं रहेगी और ख़ित्ते में अमरीका की इंस्टॉलेशंस किसके निशाने पर हैं। बहुत ही अहम तफसीलात हैं। आपके इल्म में है कि हफ्ते की सुबह हमास ने हमला किया और अब ये लड़ाई तीसरे दिन में दाखिल हो चुकी है। बहुत सारे लोग हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पोर्ट्रे कर रहे हैं, जबकि जो अक़वाम मुत्तहिदा का प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके चार्टर हैं, जो उसके उसूल हैं बुनियादी और बैनुल अक़वामी कवानीन, उसके तहत अग्रेसर और अग्रेस्ट का, जालिम का और मज़लूम का, जारे का और मफतू का फ़र्क जो है वो जहन में रखना लाजमी है। 60 साल से 6 दिहाइयों से जिस किस्म के मज़ालिम का सामना है निहत्ते फ़लस्तीनियों को, उसमें मज़ाहमत जो है उसको किसी भी सूरत दहशत गर्दी के साथ या एक्ट ऑफ एग्रेशन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 3314 है वो अग्रेशन को जो है वो बड़ी तफसील के साथ उसको एक्सप्लेन करती है, उसको डिफ़ाइन करती है। अगर उसको पढ़ें तो वाज़े तौर पर इज़राइल वो मुल्क है जो जारे है, जो अग्रेसर है और उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत, उसको आप एक लेजिटिमेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम करार दे सकते हैं। उसको दहशत गर्दी से किसी सूरत तशबीह नहीं दिया जा सकता। इस वक्त जो सूरत हाल अनफोल्ड हो रही है उसमें ताज़ा तरीन इतलात ये आ रही हैं कि जो पूरी दुनिया के एयरलाइंस हैं उन्होंने इज़राइल की जानिब अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। अमरीका से इज़राइल के लिए, तल अवीव के लिए रवाना होने वाली एक परवाज़ 13 घंटे फ़िज़ा में चक्कर काटने के बाद वापस अमरीका में लैंड कर चुकी है, जिसका मतलब ये है कि अब इस लड़ाई का एक फ़िज़ाई कॉन्फ्लिक्ट में बनना जो है उसकी वार्निंग्स दी जा चुकी हैं और तैयारों का रुख जो है, जो कमर्शियल एयरलाइनर्स हैं, जो मुसाफिर तैयारे हैं, वो अब इज़राइल जाने से गुरेज़ कर रहे हैं। इज़राइल ने पूरे रीजन में, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक में अपने शहरियों को मुहतात रहने की, मूव ना करने की, ना जाने की जो है वो वार्निंग जारी कर दी है। उनके लिए सफ़री हिदायतनामे जारी किए जा रहे हैं। इजिप्ट में गुज़श्ता रोज़ 2 इज़राइली शहरी जो है वो एक इजिप्शियन पुलिसमैन के हाथों वो मारे गए। वो एस्केलेशन जो है जिस तरीके से डेवलप हो रही है, इस तमाम सिचुएशन के दौरान अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन का एक बयान सामने आया जिसमें अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने यह कहा कि इज़राइल के लिए और इज़राइल के साथ सपोर्ट के इजहार के लिए, उसके साथ इजहार यकजहती के लिए हम अपने बहरी बेड़े, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें जदीद तरीन तैयारे मौजूद हैं, जिस पे 5000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी जो है, नेवी सील्स जो हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा जो दीगर स्टाफ है वो मौजूद है, उनको रवाना कर रहे हैं। उसके साथ ही उनके जो नेवल वेसल्स हैं, जो सपोर्टिंग जो शिप्स हैं, मिलिट्री शिप्स, वो उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं और इसके ऊपर जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-35 समेत दीगर तैयारे जो हैं मौजूद हैं। और इस हवाले से ये अब ख़तरा जो है उसका इजहार किया जा रहा है कि जो लबनान की तरफ से, हिज़्बुल्लाह की तरफ से शीबा फॉर्म्स के इलाके में जो मोटर गोले बरसाए गए और जवाब में इज़राइल की तरफ से भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद ये सिचुएशन जो है वो एक चौमुखी जंग में तब्दील हो सकती है। इस वक्त अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो सूरत हाल ये है कि जो गज़ा की पट्टी है उसकी फेंस के करीब तकरीबन 1 लाख इज़राइली फ़ौजी जो हैं उनको जमा कर लिया गया है। उन इलाकों को, वहाँ पर जो यहूदी बस्तियाँ थीं, कायम की गई थी, वहाँ से खाली किया जा रहा है, लोगों को मूव कर दिया गया है। बम्बार्डमेंट का सिलसिला गज़ा की पट्टी में जारी है। 12 किलोमीटर चौड़ी और 42 किलोमीटर तवील ये जो एरिया है, इसमें तकरीबन 20 लाख फ़लस्तीनी रहते हैं। गज़ा में जो है वो आबादी जो है वो तकरीबन 5 लाख के करीब है और लोग शेल्टर्स ढूंढ रहे हैं इजरायली मुमकिना बमबारी से बचने के लिए। ग्राउंड फोर्सेस का ऑपरेशन वो हो सकता है या नहीं, ये अभी सवाल मौजूद है, क्योंकि एक बड़ा ही तुर्प का पत्ता इस वक्त हमास के हाथ में है। 100 से ज़ायद इजरायली शहरी और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशल्स उनके पास मौजूद हैं, उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है, उनकी लोकेशन अननोन है। और इस सारी सूरत हाल में अब जो सिचुएशन पैदा हो रही है उसको जो इस खित्ते को समझने वाले माहिरीन हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से
صرف سپورٹ کے اظہار کے لیے یہ بحری بیڑا موو کیا جانا، جو ان کا کیریئر سٹرائک گروپ ہے اس کو موو کیا جانا، ایئر کرافٹ کیریئر موو کیا جانا، یہ کوئی اتنی ہضم ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اسرائیلی جو فورسز ہیں وہ ایک کیپیبل آرمی ہے، اس کے پاس بہترین قسم کی نیوی موجود ہے، جدید ترین آلات ہیں، لڑاکا طیارے ہیں، ان کی ایئر فورس، ان کی جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ دنیا کی بہترین مانی جاتی ہیں، زبردست ان کے پاس فوجی اکوپمنٹ موجود ہے۔ تو پھر آخر کیوں امریکہ جو ہے وہ یہاں پر اتنی بڑی موو کر رہا ہے کہ 5000 اپنے جو سیلرز ہیں ان کے ساتھ اپنے جو نیول ایسٹس ہیں ان کو میڈیٹرینین سی میں، بحیرہ روم میں اس مقام پر منتقل کر رہا ہے جو اسرائیل غزہ کی پٹی اور اس کے علاوہ ایجپٹ اور اس کے علاوہ لبنان ان کے ایریاز کے سامنے موجود ہے۔ سمندر وہاں پر بھیجا جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے، اور اس کی اب جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس ساری صورتحال میں جو ایران ہے، پہلے میں ایران کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر کتائب سید الشہداء اور حزب اللہ وہ کس قسم کی موو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حسن نصر اللہ جو ہیں جنرل سیکٹری ہیں حزب اللہ کے، ان کی طرف سے کس قسم کا سٹیٹمنٹ، اور جو حزب اللہ کے سپوکس پرسن ہیں وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ ایران نے جو ہے سب سے پہلے اس سارے معاملے میں یہ کہا ہے، یہ بیان دیا ہے کہ ہم اس جو حماس کی موو ہے اس میں انوالو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وی ایمفیٹیکلی اسٹینڈ ان انفلنچنگ سپورٹ آف پیلسٹائن، ہم مکمل طور پر فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاؤ ایور ہم اس کانفلکٹ میں جو سٹارٹ ہوئی ہے ہم اس میں انوالو نہیں ہے ڈائریکٹلی، اور یہ جو ریاکشن ہے، یہ جو مزاحمت ہے، یہ فلسطینیوں نے اسرائیل کی جارحیت کے جواب میں شروع کی ہے۔ ایران کا جو مشن ہے یونائٹڈ نیشنز کے لیے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ اس حوالے سے جاری کی اور انہوں نے کہا کہ جو میئرز اس وقت فلسطین کی طرف سے لیے گئے ہیں وہ ان کی ایک لیجیٹیمیٹ بالکل قانونی ڈیفنس سٹرگل ہے، ان کی اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سیلف ڈیفنس میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ کئی دہائیوں سے وہ آپریشن میں مقبوضہ جو ہے وہ افواج کے تسلط میں رہ رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو کرائمز کمٹ کیے گئے ہیں اسرائیلی فورسز کی طرف سے، زائنسٹ ریجیم کی طرف سے، ان کے خلاف ریاکٹ کرنا ان کی ایک لیجیٹیمیٹ سٹرگل ہے۔ اب جو حزب اللہ ہے اس کے حوالے سے، اور پھر جس قسم کی سخت ترین الفاظ میں وارننگز جاری کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو حزب اللہ ہے اس نے یہ کہا کہ انہوں نے باقاعدہ جو لانچ کر دیے ہیں گائیڈڈ راکٹس اور آرٹلری کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ 3 سپاٹس ہیں جہاں پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے شیبا فارمز کے ایریا میں، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ صرف فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کر رہے ہیں۔ جو انڈرسٹینڈیبل بات ہے وہ یہ کہ فوری طور پر اسرائیل کا فوکس جو ہے کہ وہ اپنی تمام تر طاقت لے کر چڑھ دوڑے غزہ کی پٹی پر اور حماس کو نشانہ بنائے، ان کے پاس جو اسرائیلی اس وقت یرغمال موجود ہیں ان کو چھڑانے کے لیے کوشش کرے، اور جو اس کا وتیرہ ہے کہ وہ بمبارڈمنٹ کرتا ہے، کارپٹ بومنگ کرتا ہے، اور بالکل جس طریقے سے جب اسرائیلی فورسز اپنا آپریشن کر کے جاتی ہیں تو پھر غزہ کی پٹی میں جو ہے وہ بالکل ملبے کا ڈھیر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، عمارتوں سے دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں بچوں کی، خواتین کا، بزرگوں کا، ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ لیجیٹیمیٹ ملٹری ٹارگٹس کے بجائے سویلین اہداف جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ ٹیرر کریٹ کیا جا سکے، اور جو وہاں پر مقامی آبادی ہے اس کو ان گروپوں کے خلاف کیا جا سکے جو فلسطین کی آزادی کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں کہ ان کے ایکشنز کی وجہ سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ تو وہ اسرائیل کا طریقہ کار ہے، لیکن اب انہوں نے جو ڈائیورژن کریٹ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا پوری طور پر جو فوکس تھا کہ 1 لاکھ بندے جو ہیں انہوں نے غزہ کی پٹی کے ارد گرد اپنے فوجی لگا دیے، اور تیاریاں ہو رہی تھیں کہ ایک انویژن جو ہے وہ کی جا سکے۔ اب اٹینشن جو ہے وہ اسرائیل کی ڈیوائیڈ ہو گئی، ایک طرف شیبا فارم کا ایریا لبنان، وہاں سے ریزسٹنس کا سامنا ہے، ویسٹ بینک آلریڈی جو ہے اس میں بہت زیادہ شورش موجود ہے، اور اب یہ جب 3 محاذ کھل گئے ہیں تو اس صورتحال میں اب جو حزب اللہ ہے، حزب اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ، یہ سلسلہ جو ہے سٹارٹ کر دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ان وارننگز کی طرف جو اب اشارہ کر رہی ہے کہ صورتحال کہاں جا سکتی ہے۔ ایران پریس .com نے کتائب سید الشہداء
کی جانب سے جو وارننگ ہے اس کو چھاپا ہے، اور اس میں باقاعدہ امریکہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی ایڈونچرزم سے اس خطے میں باز رہے۔ امریکہ نے یہ سب کچھ کیا، اس سے پہلے نیتن یاہو نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اسرائیلی پرائم منسٹر نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ اور ایران، لبنان، یہ اس کے پیچھے ہیں جو حماس نے حملہ کیا ہے۔ حماس اپنے طور پر اتنا بڑا حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہیں کر سکتا، اور ہم اس کا بدلہ لیں گے، ایران کو جو ہے وہ اس کا سبق سکھائیں گے، ایران کو نشانہ بنائیں گے۔ لیکن معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ امریکہ کی طرف سے باقاعدہ الزام جو ہے وہ نہ ایران اور نہ حزب اللہ کے اوپر عائد کیا گیا، لیکن اپنے طور پر وہ اس کی پیش بندی کر رہے ہیں۔ اب کتائب سید الشہداء جو ہے اس نے جو وارننگ جاری کی ہے وہ بڑے سخت الفاظ میں کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ if Washington intervenes directly in the events in Gaza، کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کے اوپر اور حماس کے اوپر ان کے درمیان چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر اس سارے معاملے میں واشنگٹن انٹروین کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، all US bases in the region will become a legitimate target for the axis of resistance۔ جو مزاحمتی گروہ ہیں ان کا نشانہ پھر ہوں گی امریکہ کی انسٹالیشنز، امریکہ کی بیسز جو اس خطے میں موجود ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ فلسطین جو ہے، پیلسٹائن از ناٹ یوکرین، یوکرین نہیں ہے فلسطین۔ اگر US امریکہ جو ہے وہ براہ راست مداخلت کرتا ہے فلسطین میں کہ وہ ٹو اسٹیبلائز دی کولیپسنگ زائنسٹ رجیم کے جو صہیونی ریاست جو اس وقت ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اگر اس کو اسٹیبلائز کرنے کی، اس کو استحکام دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کو براہ راست ملٹری ایڈ کے لیے خود فٹ آن گراؤنڈ لے کر آتا ہے، تو the places where the US bases in the region would become legitimate targets of the resistance axis۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کی جو پریزنس ہے وہ صرف جو ہے وہ ان علاقوں میں نہیں بلکہ UAE، بحرین سمیت، سعودی عرب سمیت اور بھی بہت جگہوں پر اس خطے میں امریکہ کی پریزنس موجود ہے، ان کے بحری بیڑے موجود ہیں، ان کے فوجی موجود ہیں، ان کی ملٹری انسٹالیشنز، میزائل انسٹالیشنز موجود ہیں، ان کے پیٹریاٹ میزائل، تھارڈ میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے یہ سب کچھ لگا ہوا ہے، اور ان کو نشانہ بنائے جانے کی دھمکی جو ہے وہ اب دے دی گئی ہے۔ آگے اس جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ لیجٹیمیٹ ٹارگٹ بن جائیں گے اگر، اور ان کیس آف US انٹرفیئرنس اینی بلو از میٹ ود اے کاؤنٹر بلو اینڈ نو ریڈ لائن ول ریمین فار دیٹ ڈے، کہ جس دن امریکہ یہ سب کچھ کرنے کا آغاز کرے گا تو پھر اس دن کے بعد کوئی سرخ لکیر باقی نہیں بچے گی، کوئی ریڈ لائن باقی نہیں بچے گی، اور پھر ان کو بلا تفریق جو ہے امریکی انٹرسٹ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ الاقصی اسٹارم کا جو آپریشن ہے اس کے آغاز کے بعد، اسماعیل ہانیہ کی اسٹیٹمنٹس کے بعد اب ریجنل تنظیموں کا اس کے ساتھ جڑنا یہ ایک الارمنگ سچویشن کریٹ کر رہا ہے۔ حزب اللہ کے حوالے سے العربیہ نیوز نے جو خبر اب سے تھوڑی دیر پہلے چھاپی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو سینئر حزب اللہ آفیشل ہیں ہاشم سیف الدین، انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کا گروہ ہے حزب اللہ، اس کی گنز، اس کی بندوقیں، اس کے راکٹس، اس کے میزائل وہ فلسطینیوں کے لیے حاضر ہیں، فلسطینیوں کے لیے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو فلسطینی ملیٹنٹس جنہوں نے کیری آؤٹ کیا ہے یہ سرپرائز اٹیک اسرائیل کے اوپر ہفتے کی صبح، جس میں 250 انیشلی فگر آیا تھا کہ وہ لوگ اسرائیلی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اس سارے میں انہوں نے کہا کہ ہماری ہسٹری، ہماری تاریخ، ہماری بندوقیں اور ہمارے راکٹس آر ود یو، وہ آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ایوری تھنگ وی ہیو از ود یو۔ سیف الدین نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا آؤٹسکرٹس آف بیروت کے جو آؤٹسکرٹس ہیں سٹی کے، وہاں پر انہوں نے یہ بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی جو جنگجو ہیں، فائٹرز ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے، اور اگر اسرائیل سمیت دیگر کوئی فورسز، ویسٹرن فورسز یہاں پر آ کر اس خطے میں فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ بڑھاتے ہیں یا جو موجودہ ظلم و ستم ہے اس کو نہیں روکتے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بلا تفریق نشانہ بنائیں گے۔ ایک بات تو طے ہو گئی، ساری کانفلکٹ کے آغاز سے اب تک جس چیز کو سمجھا جا رہا ہے کہ آخر مقاصد کیا ہیں، حماس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، کس طریقے سے اٹھایا، تو وہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے نارملائزیشن کی جا رہی تھی، نیتن یاہو ایک تصویر اٹھا کر آج سے 2-3 ہفتے پہلے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں کھڑے ہوئے، ان کے چہرے کے اوپر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی، وہ ایک نئے مڈل ایسٹ کا،
نئے مشرق وسطیٰ کی بات کر رہے تھے جس کے سینٹر میں انہوں نے اسرائیل دکھایا اور انہوں نے کہا کہ ارد گرد موجود جو عرب کنٹریز ہیں ان کے ساتھ نارملائزیشن ہو رہی ہے، سب فرینڈلی ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اور پھر انہوں نے ایک سرخ رنگ کا مارکر اٹھایا اور تصویر کے اوپر انہوں نے لکیر کھینچی انڈیا سے یورپ تک، انڈیا اس کے بعد عربین سی انڈین اوشن سے ہوتا ہوا یو اے کے بعد سعودی عرب، وہاں سے جارڈن، پھر فلسطینی جو علاقے ہیں جس کے اوپر اسرائیل قابض ہیں ان علاقوں سے ہوتا ہوا بحیرہ روم، اور پھر وہ جو انہوں نے لکیر لگائی تھی وہ سائپرس سے ہوتی ہوئی، قبرس سے ہوتی ہوئی یونان کے راستے یورپ تک انہوں نے وہ لکیر لگائی اور انہوں نے اپنے عزائم بتائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو موو ہوئی کہ سعودی عرب نے اپنا ڈیلیگیشن اسرائیل بھیجا اور بات نارملائزیشن کی ہو رہی تھی. سعودی عرب نے دو شرائط سامنے رکھی تھی. سعودی عرب نے کہا تھا کہ اگر امریکہ جو ہے وہ ہمارے لیے، سعودی عرب کے لیے نیٹو کی آرٹیکل 5 کی طرز کا سیکیورٹی ایشورنسز دے، جو کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آرٹیکل 5 ہے نیٹو کا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی نیٹو کی ریاست کے اوپر حملہ ہو تو تمام نیٹو ممالک مل کر اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے ساتھ لڑیں گے اس کے ڈیفنس میں، اور جو اس کے خلاف جاریت کرنے والا ہوگا، حملہ کرنے والا ہوگا، اس کے اوپر حملہ کریں گے. اب سعودی عرب اس قسم کی سیکیورٹی گارنٹیز بھی مانگ رہا تھا اپنے لیے، اور ساتھ میں سعودی عرب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کی طرف بڑھا جائے، 2 ریاستی حل فلسطین کے مسئلے کا، اور 2 ریاستی حل میں پری 1967 بارڈرز جو لیجٹیمیٹ پوزیشن ہے، مطالبہ ہے، وہ بھی اس نے رکھا. لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سعودی عرب اس سیکنڈ جو فلسطینیوں کے لیے کنسیشن ہے اس کے اوپر شاید بہت زیادہ سیریس نہیں، اس کے لیے اپنے سیکیورٹی کنسرنز زیادہ میٹر کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نارملائزیشن کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ آلریڈی یہ پروسیس فلسطین کے مسئلے کے حل کے بغیر بھی سعودی عرب جاری رکھے ہوئے ہے. اب یہ سارا معاملہ پس پش چلا گیا ہے. ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی جو چین کی ثالثی میں ایک تعلقات کی بحالی کی طرف معاملہ گیا تھا، لگتا ہے کہ اب وہ شاید اس طریقے سے برقرار نہ رہ پائے، اور اس پہ جو گینز ہو رہے تھے سعودی عرب اور ایران کے درمیان، تجارت کا آغاز ہو، دیگر جو معاملات ہیں تعلقات سفارتی اس میں برف پگھلنے کا عمل ہے، وہ شاید دوبارہ رک جائے، کیونکہ ان تمام گروہوں کی جو اس وقت ریزسٹنس دکھا رہے ہیں فلسطین کے حق میں امریکہ کے خلاف، ان کو حمایت حاصل ہے، پس پردہ کہیں، ان کو ملٹری سپورٹ کہیں، ان کو اکوپمنٹ کی سپورٹ کہیں، ان کو جو ہے وہ سفارتی اور سیاسی حمایت ہے وہ ایران کی طرف سے دی جا رہی ہے. ابھی تک جو ہے وہ جو اسٹرانگ سٹیٹمنٹ OIC سے آنی چاہیے تھی، جو مسلم ممالک کی طرف سے آنی چاہیے تھی، وہ نہیں آ رہی. UAE نے جس قسم کا بیان دیا ہے وہ بھی بڑا حیران کن ہے کہ OIC میں اس کا مقام، مرتبہ اور اس کا ماضی ذہن میں رکھا جائے تو متحدہ عرب امارات اگرچہ نارملائز کر چکا ہے، لیکن فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر ہر مسلم ملک جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ ایکولی جو ہے وہ دونوں طرف کو ٹریٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. UAE کے لیے اس وقت جو ہے وہ فلسطینی اور اسرائیلی وہ بالکل ہم پلہ اور برابر ہیں، اور اسی قسم کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں. بہرحال اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں جو سچویشن اب کریٹ ہو گئی ہے مڈل ایسٹ میں، یہ بہت جلد شاید سالو ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اقوام متحدہ جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کا ایک بند کمرہ اجلاس ہوا اور انیشیل اجلاس ناکام ہو چکا ہے. روس نے یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے اور ہم نہیں یہ مطالبہ کر رہے کہ آپ اس وقت مائکروسکوپک لینز لگا کر اس وقت کے ایونٹس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی بیان جاری کریں. اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ جو لارجر پکچر ہے، جو کانفلکٹ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہوتا اس وقت تک پیس نہیں ہو سکتا، امن نہیں ہو سکتا مڈل ایسٹ میں، اس کی جانب بڑھا جائے. ورنہ یہ جو 48 گھنٹے کی ایونٹ کی سٹیٹمنٹ ہے یہ سٹیٹمنٹ میٹر نہیں کرتی. جو اس وقت سچویشن انفولڈ ہوئی ہے، جو یہ ساری کی ساری ایک لارجر پکچر کا حصہ ہے. سو یو ہیو ٹو ایڈریس دیٹ. دیز آر دا ڈیٹیلز. اس سارے معاملے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.